बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। मैंने आपको 2-3 वीडियोस पहले एक ख़बर दी थी कि जनाब डीलें शीलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और डीलों में रुकावट है कुछ। एक तो इदारे रुकावट है और अर्ली वार्निंग सिस्टम ये ऑन है, और दूसरी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारी आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स। ये इनको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि जो भी पैकेज डील बनाने की कोशिश की जाती है उसमें हर चौराहे में जिस तरफ से भी रास्ता निकलते हैं तो आगे जो सामने वो कौन नज़र आता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर हाई कोर्ट्स हमारी नज़र आती हैं। वो रुकावट बन जाती हैं। हर ट्रैफिक जो आप कह लें कि फैसलाबाद का घंटा घर है, वो चौक जो है वो जिस तरफ से भी निकलेंगे आगे फैसलाबाद का घंटा घर हमें नज़र आएगा। इसी तरीके से इस वक्त भी जो पैकेज वैकेज ड्राइंग रूम में बैठ के मामला तय किए जाते हैं या प्लानिंग की जाती है तो पता चलता है कि ये काम तो हम कर सकते हैं लेकिन ये काम ये नहीं हम कर सकते। इसके लिए तो जुडिशरी अदलिया, और अदलिया को क्या किया जाए जी, ये है। फिर तो मैं सबसे पहले तो आला अदलिया को कहता हूँ कि ज़रा थोड़े से अपने नर्व्स अपने असाब मजबूत रखें और कोशिश की जाएगी, मैं बता रहा हूँ कि कोशिश की जाएगी कि अदलिया को बदनाम किया जाए, अदलिया को प्रेशराइज किया जाए, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाए, आपस में तकसीम करवाया जाए, जो माजी में होता रहा है कि एक दूसरे से लड़ाएं, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ये की जाए। ये पॉलिटिशियन में भी यही काम किया जाता है, डिवाइड एंड रूल, सियासतदानों को आपस में लड़वाएं और अपना मतलब निकालें। ये जुडिशरी में भी होता है, ये मीडिया में भी होता है, ये हर जगह ये काम किया जाता है। तो जुडिशरी इस वक्त माशाल्लाह, मैं आला अदलिया की बात कर रहा हूँ बल्कि मातहत अदलिया भी बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग है और वो फैसले ले रही है और मुस्तकबिल में भी फैसले लेगी। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि जनाब आप अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें और आईने पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान को आपने तरजीह देनी है। उनके अकॉर्डिंगली इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आपके साथ हैं। पाकिस्तान के अवाम की एक कसीर तादाद जो है वो आपके साथ है। मोर देन 80-85% जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। आपने कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी। दूसरा मीडिया है, मीडिया अभी तक तकसीम है, लेकिन जो बैठे हैं उनको भी पता है कि वो जबर के तहत काम कर रहे हैं। वो भी धमकियों और धौंस उनके उस अम्ब्रेला के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, गन पॉइंट पे काम कर रहे हैं। उनसे काम लिया जा रहा है, जो वो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, जो वो सोचते हैं वो बोल नहीं सकते और जो बोलते हैं वो किसी और के अल्फाज होते हैं। ये है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। उसकी मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ ना कि ये सारा कुछ क्यों किया जाएगा। ये हदफ है और उसकी रीज़न है कि सितंबर बहुत इम्पॉर्टेंट और उसमें कोशिश की जा रही है और उसकी मैं बता चुका हूँ कि रीज़न पहले दोबारा आपको कुछ चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी के साथ बता दूँ कि वापस आना है मियाँ साहब ने और मरियम बीबी ने, और उसमें इमरान खान साहब को डबल काम है, इमरान खान साहब को फारिग किया जाए, उनको लाया जाए, ये है। और फिर विदिन पार्टी भी मुस्लिम लीग नवाज, वो भी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, ये भी आपस में भी बहुत ज़्यादा टसल चल रही है और उसमें अब ये टसल जो है नज़र आ रही है। बेशक कल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई एडवर्स जुमले नहीं बोले। अब मसला क्या है, ये सारी खबरें कैसे बाहर आईं, क्योंकि हमारे जो दानिश्वर हैं, साफ़ी हजरात हैं, वो पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं, लंदन में उतरते हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं, तफसीली मुलाकात होती है, फिर वो वापस जाते हैं। वापस जाके जैसे ही वो टीवी पे अपेयर होते हैं तो वो उस बैकग्राउंड में सारी बातें कर रहे होते हैं जो वो नवाज शरीफ साहब से मिल के जाते हैं। ये एक दफ़ा नहीं, ये 5-6 नहीं बल्कि 10-12 सहाफ़ी अब तक मिल के जा चुके हैं और वहाँ जाके जब गुफ्तगू करते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं
اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، ود ان پارٹی اور ود ان فیملی کیا چل رہا ہے، یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اور جو ریسنٹ پاسٹ میں جتنے بھی جرنلسٹ نواز شریف صاحب سے مل کے گئے اور جتنے بھی پولیٹیشین ان کے اپنی پارٹی کے رہنما مل کے گئے، انہوں نے جو گفتگو کی وہ بڑی کلیئر ہے، وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے وہ مطمئن نہیں ہے، شہباز حکومت سے وہ مطمئن نہیں ہے، مفتاح اسماعیل صاحب سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اور اب باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس ہوتی ہیں، ٹاک شوز میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی آواز ہے اور یہ نواز شریف صاحب اور مریم کی آواز ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ صحافیوں نے جا کے پچھلے دنوں سہیل وڑائچ سمیت اور انہوں نے جا کے گفتگو کی۔ اب یہ جو پراکسی جنگ ہے، یہ جو سرد جنگ نواز شریف صاحب کے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، یہ جو جنگ ہے یہ ہمیں پراکسیز کی صورت میں نظر آ رہی ہے میڈیا میں۔ جو ماؤتھ پیس نواز شریف صاحب کے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لیے بول رہے ہیں، کچھ ماؤتھ پیس شہباز شریف صاحب کے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے لیے بول رہے ہیں۔ نام میں کسی کا نہیں لوں گا، وہ ان کے آپ ٹویٹر پہ جا کے، ان کے سوشل میڈیا پہ جا کے اکاؤنٹس دیکھ لیں، ان کے آپ ویلاگ سن لیں، ان کے ٹاک شوز میں گفتگو سن لیں، ان کے تجزیے سن لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ نواز شریف ہیں، یہ شہباز شریف بول رہے ہیں۔ اور اب کھل کے باقاعدہ طور پہ لڑائی کے انداز میں کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ مفتاح اسماعیل صاحب کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں، ایک ہی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو نواز شریف، ایک بھی قدم ایسا نہیں ہے جو نواز شریف صاحب سے پوچھ کے نہ کیا ہو، یہ سب کچھ سارا ملبہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور پیچھے ایک ویڈیو بھی پھر رہی ہے نواز شریف صاحب کی، وہ ذرا تھوڑے سے ٹوٹے جوڑے ہوئے ہیں، اس پہ وہ مختلف ٹوٹے جوڑ کے تو وہ بنائی گئی ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑی تھوڑی حقیقت موجود ہے کہ نواز شریف صاحب مطمئن نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری طرف معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک بتایا تھا، ایک تو یہ لیجسلیشن عدلیہ کے لیے یہی کہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ جی ہماری سزائیں ختم کروائیں، تو ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی، یہ اب کھل کے باتیں کر رہے ہیں جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، کہ نواز شریف صاحب خاص طور پہ مریم صاحبہ، وہ کہتے ہیں جی ہماری سزائیں ختم کروائیں، ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائیں، تو ہم مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ مل کے چلنے کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ اب اس میں وہی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہے اصل چیز، وہ پھر آگے ہرڈل آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے لیجسلیشن کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ لیجسلیشن کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سب کو کر لیتے ہیں، لیکن یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ اصل ہے کہ اس کو ڈسپوز کیسی ہے جائے عمران خان صاحب کو، وہ ایک ڈبل کام ہے، یعنی اتنا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ بالکل جس کو عوام قبول نہیں کریں گے، یہ ہے، نہ عوام قبول کرے گی اور نہ ہی اسٹریٹجیکلی وہ درست ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں ایک بتایا تھا کہ آئی ایس آئی کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کو ریسٹرکچر کیا جائے۔ اب ریسٹرکچر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریسٹرکچر کرنے کا مطلب ہوتا ہے، اس کی تنظیم نو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے اندر تازہ دم خون ڈالا جائے، اور جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کو وہاں سے نکالا جائے، اور اس کے بعد اگلا یہ ہوتا ہے کہ اس کا زہر نکالا جائے، اس کو تابع لایا جائے، اس کو سول ادارے یعنی کہ وزارت داخلہ کی بات پہلے بھی ہو چکا تھا، نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ رحمان ملک صاحب مرحوم اس وقت وزیر داخلہ تھے، مشیر داخلہ تھے بلکہ، اس وقت یہ کوشش کی گئی تھی۔ تو اب بھی ریسٹرکچرنگ کی باتیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، وہ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، کوئی پیکیج ویکیج ڈیل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا، کیونکہ سارا ملبہ انہی پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو وہ بہت ہی پتہ نہیں کوئی ایسی تنظیم ہے کہ وہ کسی کی سنتی نہیں، ایسا ادارہ ہے کسی کی سنتا نہیں ہے، تو سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور مزے سب لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، مزے سب لیتے ہیں، لیکن ذبح سیاسی طور پہ یا میڈیا کے آگے جو چیز ڈالی جاتی ہے، سیاست دانوں کے آگے ڈالی جاتی ہے، وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہے، انہوں نے کیا ہے۔ اور اب بھی یہی نیریٹو مسلم لیگ نواز کا ہے، یہی پیپلز پارٹی کا ہے، یہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، یہی کچھ چل رہا ہے، سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پکا کام کریں کہ
وزارت داخلہ کے نیچے باقاعدہ طور پہ اس پہ بھی لیجسلیشن ہو جائے گی اور رزسٹ نہیں ہوگا. ظاہر ہے جب مزاحمت نہیں ہوگی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو یہ کام ہو سکتا ہے کہ سارے اس وقت موجود ہیں، صرف خان صاحب نہیں ہیں، باقی ساری موجود ہیں، ساری جماعتیں، تو کہا جائے گا کہ یہ متفقہ ترمیم ہے، متفقہ قانون ہے کہ وزارت داخلہ کے نیچے سب کو کر دیا جائے، اور پھر ایون جو آپریشنل معاملات ہیں ان کے وہ بھی وزارت داخلہ دیکھے، وزیر داخلہ اس جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ نیکٹا بنایا گیا تھا، تو نیکٹا کا جو تھے نیشنل کوآرڈینیٹر NC، وہ گیٹ 22 کے سول سائٹ کے ہونے تھے، اور نیکٹا بھی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ ابتدائی طور پہ یہ کرتے ہیں، پھر سارے انٹیلیجنس اداروں کو اس فورم پہ لے آئیں گے، ISI کو بھی، MI کو بھی، IB کو بھی، اور دیگر جو اسپیشل برانچ ہے، دیگر جو سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خواہ وہ ایئر فورس کی ہے، وہ بحریہ کی ہے، ان سب کو اس نیکٹا کے نیچے لے آئیں گے. یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا اور بہت سوچ سمجھ کے بنایا تھا، کیونکہ پہلے کوشش کی گئی تھی کہ وزارت داخلہ کے وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے، پھر یہ نیکٹا بنایا گیا تھا، اور نیکٹا کا جو ماڈل ہی یہی رکھا گیا تھا. اس کا نام تو تھا کہ نیشنل کاؤنٹر، وہ جو لفظ بولا گیا تو کہتے ہیں جی پکڑا جائے گا، سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں نہیں بولنا چاہیے، دہشت گردی کا. تو یہ چیزیں نیکٹا کو کر دی گئی تھیں. تو اس کے بعد پھر یہ چیز، یہ کانسیپٹ اس میں سے پھر نکالا، اس میں پھر امینڈمنٹ کی گئی تھی، اس میں یہ سب کچھ لے کے آنا تھا، انٹیلیجنس بیورو کو بھی اس میں لے کے آنا تھا، اور وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ نیکٹا کے چیف تھے، اور سیکرٹری داخلہ جو تھے وہ ان کو بھی ایک عہدہ دیا گیا تھا، جو بھی سیکرٹری داخلہ ہوں گے وہ، اور نیشنل کوآرڈینیٹر جو ہیں گریڈ 22 کے وہ اس کو دیکھتے ہیں. ابھی بھی وہی سسٹم چل رہا ہے، لیکن اس میں مزید امینڈمنٹ کر کے یہ چیزیں نکال دی گئی تھی. وہ بہت ایک بڑا تگڑا ماڈل لانے کی کوشش کی گئی تھی. اب پھر اسی طرح کا کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کام کر دیا جائے اسی رولے رپے میں، اور اگر یہ ایک سال سیٹ اپ چلتا ہے اور کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے اقتدار میں، ان کے درمیان، تو پھر فردر ایک سال کے اندر اندر ہم یہ کام کر دیں گے، اور رزسٹنس نہیں ہوگی، مزاحمت نہیں ہوگی، تو یہ کام بھی ہو جائے گا. اور جو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ، اور پھر اندرون ملک بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سارا ایک بڑا، اور یہ کسی، ظاہر ہے مجھے کسی ایسے بندے نے بتایا جو کہہ رہا تھا کہ تو 2-4 جملے بتا دیتا ہوں کہ ذرا ہم ان چیزوں سے ذرا نمٹ لیں، پھر ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. تو اس کے لیے بھی ہمارا پلان ہے. تو یہ جب میں نے قریدا تو اس میں سے یہ چیزیں نکلی تھیں. تو یہ ہے جناب صورتحال. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.